हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो पे रिएक्शन होगा। ही इज़ माई वेरी ओन ब्रदर एंड इनकी वीडियो पे मैं महीनों बाद रिएक्शन कर रही हूँ। सो आई एम एक्साइटेड। एंड ये ना एक बार टाइटल रीड कर देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैंने चुन्नी क्यों पहनी है। गम अली अलैहिस्सलाम, गम ए हुसैन अलैहिस्सलाम, वाक़िया करबला, जंग जमाल, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो ये टाइटल रीड करके मुझे इतना तो पता चल ही गया कि ये वाक़या करबला के वाक़े में से इंसिडेंट होगा, और ये जो है एक रिलीजियस वीडियो होगा बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा आई हैव टू वेयर चुन्नी, मेरे को एक बार पहननी चाहिए। एक बार ऐसा हुआ था, मैंने नात के रिएक्शन में चुन्नी नहीं पहनी थी एंड एवरीवन वाज सो डिसअपॉइंटेड ऑन दैट कि यार ऐसे कैसे, मतलब हमारा रिलीजन है। तो आई एम वेयरिंग अ चुन्नी। आई होप आपको अच्छी भी लग रही होगी। आई एक्चुअली लव द डिज़ाइन, मुझे नॉर्मली बहुत सुंदर लग रही है। और ये वीडियो आपको इमोशनल कर सकता है क्योंकि करबला का वाकया बहुत दर्दनाक था, हम सबको पता है। बीइंग अ हिंदू आई डिडंट न्यू अर्लियर, मतलब पहले तो मुझे ऑब्वियसली नहीं पता। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels जो वहाँ पे बड़ी ही मेहनत से, शिद्दत से, फन से बनाई जाती है, मस्ती में बनाते हैं। तो बस मैं मस्ती में ही चाहती हूँ कि आप उन्हें शेयर करो अगर आपको अच्छी लगे तो। फिलहाल लेट्स स्टार्ट। सही बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम के पास वाशी आया फतह मक्का के मौका पर, और वो वाशी कौन था? कातिल हमजा। हमजा नबी इस्लाम के सिर्फ चचा नहीं थे बल्कि भाई भी थे, दूर शरीक, और हम उम्र भी थे, दोस्त भी थे। वाशी को हजरत बिलाल ने सिफारिश करवाई कि या रसूल अल्लाह मेरे कहने पे माफ कर दिए जाए। वाशी पेश हुआ और मैं वाशी, या रसूल अल्लाह कातिल हमजा, या रसूल अल्लाह तेरा ईमान कबूल है, लेकिन क्या तू ऐसा कर सकता है कि अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखा? ये वो शख्स है जो हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम है, लेकिन चचा के मामले में, और वो चचा ऐसा नहीं जो सिर्फ चचा ही था, वो दीन का मुजाहिद था, दीन के लिए कंट्रीब्यूशन थी। और मैं आपको अला वजह बसीरत कहता हूँ कि हुजूर की वफात के वक्त अगर हजरत हमजा जिंदा होते, खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर ने नहीं होना था, हजरत हमजा नहीं होना था। उसका लॉजिकल सबूत यह है कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों का लीडर कौन था? आर्मी का हजरत हमजा। नबी इस्लाम तो खैमे में थे ना, मुसलमानों को लीड कौन कर रहा था? हजरत हमजा। ग़ज़वा उहद में कौन लीड कर रहा था? हजरत हमजा। इसीलिए आपने फिर ग़ज़वा उहद के शहदा पे जाके जनाजा पढ़ा था ना, कि इनकी वजह से बाद वाले लोग बेनिफिशियरी होंगे। तो ये लोग तो बेनिफिशियरी नहीं हुए, उनको तो सब कुछ आखिरत में मिला है। ये ना हो कि अब तुम आपस में, बुखारी मुस्लिम में ये भी हदीस है, मेरे बाद काफिर ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटना शुरू हो जाओ। और वही हुआ फिर बाद में। तो नबी इस्लाम ने कातिल हमजा को माफ किया, और फिर मैं पूरी जिंदगी फिर वाशी सामने नहीं आया हुजूर के। हालांकि आपको तो अल्लाह ने गारंटी दी है, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। नबी इस्लाम मोमिनीन पर रऊफ भी हैं, रहीम भी हैं। अब मैं थोड़ी सी इंजीनियरिंग करता हूं कि इंसान को अपने चचा से ज्यादा मोहब्बत होती है या अपनी औलाद से? मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जिन जिन के बच्चे हैं, मेरे भी अपने बच्चे हैं, आप में से भी अक्सर लोग शादीशुदा बैठे हैं, आप खुद एनालिसिस कर लें। बल्कि औलाद तो बाज़ का इंसान को माँ बाप से आगे हो जाती है। तो जिन लोगों ने हजरत हमजा के साथ जुल्म किया और उनको कत्ल किया, उनका ईमान कबूल नहीं किया गया। तो जिन लोगों ने हजरत हुसैन इब्न अली के साथ जुल्म किया, या हजरत अली इब्न अबी तालिब को तकलीफें दी हैं जो हुजूर के बच्चों की जगह थे, उनके बारे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नबी इस्लाम के दिल में उनके बारे में कोई मोहब्बत के जज्बात हो? नॉट एट ऑल। हत्ता कि आप देख लें, मुस्नद अहमद में तवातुर से वो हदीस नकल हुई है कि इब्न अब्बास कहते हैं कि एक दोपहर के वक्त मैंने ख्वाब देखा और मैं घबरा के उठ गया उस ख्वाब की वजह से। मैंने देखा कि नबी इस्लाम जो है वो परांगदा हालत है, बाल बिखरे हुए हैं, जिस्म पे गर्द पड़ी हुई है, हाथ में खून की एक शीशी है। और मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान, आपकी क्या हालत है? तो फरमाया कि ये हुसैन और उसके साथियों का खून है जो सुबह से मैं करबला में समेट रहा हूँ।
اور یعنی ایک اللہ کی طرف سے دکھایا گیا یہ تشبیہ، یعنی ایک علیحدہ سے ایک محکمہ خواب کے محکمہ بالکل الگ سے. آپ مجھے خواب میں آئے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ میرے خواب میں آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ تمثیلاً دکھاتا ہے. اور نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھ رہا ہے کون؟ صحابی. تو وہ تو کنفرم ہے، بخاری مسلم حدیث ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اور وہ شکل صحابی کو تو پتا تھی، اور صحابی بھی عام نہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وقت اور تاریخ نوٹ کر لی اور دن بھی. کئی ہفتوں بعد پتا چلا کہ اسی دن 10 محرم 61 ہجری میں حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا. تو حسین ابن علی کی وفات کے اوپر یہ ابن عباس کو خواب میں آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکیٹر دے دیا نا. اسی حدیث کو نقل کر کے اسماعیل دہلوی، جس کو دیوبند اور اہل حدیث جو اس وقت پریکٹیکلی یعنی ایک سمجھ لیں کہ یزید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اس کے دفاع کے اوپر، ان کے مشترکہ امام ہے اسماعیل دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی کا پوتا. اس نے جو کتاب لکھی ہے نا تقویت الایمان، جس میں گستاخیاں بھی ہیں، وہ اس کتاب کے اندر ہم نے اس کا جے پی جی بھی لگایا تھا. اس میں اس نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں حسین کے قتل کی وجہ سے غم زدہ ہیں. اور اس نے بھی لکھا ہے یزید پلید لفظ لکھا. وہ اس پوری کتاب میں جہاں جہاں لفظ استعمال کرتے ہیں یزید پلید استعمال کرتے ہیں. تو بعد میں سعودی ایران ٹسل شروع ہوئی تو یہ یزید کی وکالت کرنی شروع کر دی. اہل حدیث تو خیر اس وقت ناسبیت اور یزیدیت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں. دیوبند میں کم لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو اہل حدیث، اور بریلویوں میں تو بہت ہی کم. تو یہ میں آپ کو صرف ایک کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ انسان کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے. ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، اے اللہ اس سے محبت کر، جو اس سے محبت کرے، اس سے دشمنی رکھتے اس سے دشمنی. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حسین سے دشمنی کس نے رکھی ہوئی ہے؟ ذرا پوائنٹ آؤٹ کریں نا، کیا یہ تھریٹیکل بات ہے؟ تھی نا دشمنی، آج تک ہے، اس زمانے میں بھی تھی. تو وہ ان لوگوں کو پھر ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ باقی واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر 5B پڑھ لیں تو آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. تو یہ غل کے اوپر میں نے بات کی، اور اس کے اوپر بعض لوگوں جو ہیں وہ اس حدیث کے اندر تحریف بھی بعض لوگوں نے کی ہے، بعض لوگوں نے جان بوجھ کے کی ہے، بعض لوگوں نے انجانے کے اندر کیا ہے. یہ روایت المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ، اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پاس حضرت طلحہ کا بیٹا آیا، عثمان ابن طلحہ. تو آپ اس کو جب ملتے ہوئے آپ نے نا سورہ حجر کی وہ آیت پڑھی کہ جو اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں غل آ جائے گا نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے دل سے وہ غل دور کر دے گا. پھر وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر، ٹیک لگائے ہوئے تکیوں کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے، طلحہ اور زبیر اور عثمان ابن عفان، ان 3 بندے اور چوتھا میں، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل آ گیا قیامت والے دن وہ دور کر دے گا اور ہم ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں گے. ظاہر ہے مطلب وہ تکلیفیں تو پہنچی تھی نا حضرت علی کو، مطلب کئی لوگوں سے تکلیف پہنچی. بل آپ نے ان کو ایک کلین چٹ دے دی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ختم کر دے گا، جو اگر دنیاوی وجہ سے، دنیاوی طور پر کسی دینی وجہ سے آئی. تو یہ غل کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا. اب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ ان کی حدیث کی فیلڈ نہیں تھی، انہوں نے یہ جب سورہ ہجر کی آیات آئیں، اس پہ میرا مسئلہ نمبر 116C بھی ریکارڈڈ موجود ہے، انہوں نے نا اس میں حضرت معاویہ کا نام بھی لے دیا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہوگا. نا وہ نام لیے ہی نہیں ہے، آپ خود سے نہ داخل کریں. حضرت معاویہ کو حضرت علی نے نہیں معاف کیا، پوری زندگی معاف کی، کیونکہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام ٹوٹا تھا. حضرت طلحہ تو میدان جنگ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے. جب عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ سامنے ہیں تو انہوں نے کہا عمار کو تو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا، مستدل الحاکم میں آتا ہے، اور وہ شہید ہو گئے. حضرت زبیر
حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی علیہ السلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے 12 بندے غزوہ احد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے غزوہ احد کے اندر، ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے، اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے، اکیلے میدان جنگ میں آگے چلے جاتے تھے۔ بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے 2 شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا، میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا، اور وہ زخم ان کو احد کے موقع پہ لگا تھا، ٹھیک ہے بھائی اور پھر جنگ اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو حضرت زبیر بھی ایک اسکواڈ کو لیڈ کر رہے تھے، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں، انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکتا، وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڑی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھس گئے، اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اتنی بہادری تھی ان کے اندر، لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پہ آ گئے۔ اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن ابن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے ہیں، تو حضرت علی نے کہا کہ رکو میں خود چلتا ہوں، گئے، کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبی تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے، پھوپھی ذات تھے نا، نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی، تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے، تو تم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا، فرمایا ہاں تم اس وقت ظالم ہو گئے، تو حضرت زبیر جو ہے وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی، گھوڑے کو یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا بھی نہیں کر سکے، میدان جنگ سے واپس چلے گئے۔ تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تھا، تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ زبیر جنتی تھا۔ تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے ان کا میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیوں کیا، تو وہ پھر خارجی ہو گیا۔ اور یعنی یہ وہ محبت تھی، وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی، جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا کبھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا۔ بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس قول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے، حضرت زبیر، طلحہ اور حضرت عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ تعالیٰ۔ باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا اس حوالے سے۔ یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں، ان پہ بھی حضرت علی گریا کر رہے ہیں، ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ، اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے، حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا ہوا تھا۔ پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا، میں یہ دن نہ دیکھتا۔ ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جس نے اسلام کو زیرو سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے، کہ مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ، جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ، جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے، شیر و شکر تھے آپس میں۔ وہ منظر ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ مسلم آپس میں لڑ رہے ہیں، اس طریقے کی جنگیں ہوئی۔ اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے، اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے، رونے لگ گئے یا اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا، کوشش کرتے رہے، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ
خلافت کا نظام. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی, اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر, علی اور اس کے عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو, ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو, قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر. باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی, سنن صحیح کبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے, حاکم کے اندر, کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا, اے علی, اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے, اور وہی ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے. حضرت علی ایک آخری کوشش تھی, اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں, عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نہیں قتل کروایا, حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دی. اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے, کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا. کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا, تو اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے, بال پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آ گئے. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی, کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا, تو یہ غل کے لفظ کو ایڈریس کرنا ضروری تھا. تو آج ہم جب جنگ جمل صفین نہروان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کوئی غل والی بات نہیں ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریالٹی ہیں, اور وہ اگر یہ غل والی بات ہے تو نبی علیہ السلام کے دل میں بھی نعوذ باللہ غل تھا, مولا علی کے دل میں بھی غل تھا, ایسا نہیں تھا. وہ دین کی حمیت کہلاتی ہے, اس کو غل نہیں آپ کہتے. مرزا صاحب بہت مطلب یار بہت جو سافٹ ہارٹڈ لوگ ہوتے ہیں, کرسٹل کلیئر جن کا ہارٹ ہوتا ہے, وہ ایسی جتنی بھی ریلیجیس چیزیں ہیں انہیں یاد کر کے جو اصلیت میں ہوا تھا پہلے رونے لگ جاتے ہیں. اور میں نے ان کے اس ویڈیو میں نہیں, پہلے بھی میں نے جو 2-4 ریاکشن ویڈیو دیے ہیں سب میں نے نوٹس کری ہے یہ چیز کہ ہی اسٹارٹس کرائنگ وین ایور یو نو ہی فیلس اٹ. کیا آپ کو بھی اپنے ریلیجن کے بارے میں سن کر کے اور پرانے جتنی بھی قربانیاں لوگوں نے دی ہے, جتنی جنگیں ہوئی ہیں, جیسے کہ یہ جنگ جمال کی بات کر رہے تھے, تو اس میں مسلم آپس میں لڑنے لگ گئے اور اتنی بڑی تعداد میں جنگ ہونے لگ گئی کہ ان سے انہیں بھی وہ یاد کر کے دکھ ہو رہا تھا. تو کیا آپ کو بھی دکھ ہوتا ہے؟ آئی فیل سیڈ کہ یار ایسا سب ہوا تھا پہلے. چلیے ٹھیک ہے, میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. آپ بہت دن سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو پہ ریاکشن کرو, سو ہیئر اٹ از. آئی ہوپ یو لائک اٹ. تھینک یو سو مچ اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے. آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں مجھ سے روز ملنے کے لیے, اور میرا ایک اور یوٹیوب چینل ہے جہاں پہ میں پرینک ویڈیوز بناتی ہوں, تو ادھر بھی آپ مجھے سبسکرائب کریے گا. کافی محنت سے میں پرینکس بنا رہی ہوں پبلک میں جا کر کے, اگر آپ نے مجھے سپورٹ کرا. دس از کلایا ریئیکٹ سائننگ آف. بائے بائے.